अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टिल 1947। मतलब जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में इंडियंस जो होते हैं वो सरेंडर कर लेते हैं पावर ब्रिटिशर्स के सामने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिशर्स को सारी पावर मिल जाती है फॉर्मली। तो इसमें फिर ब्रिटिशर्स एक कैसा सिस्टम प्रोड्यूस करते सामने लाते हैं, तो वो सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। और वो फिर पाकिस्तान और इंडिया के बनने तक वो सिस्टम फिर कैसे चलता रहता है उसको आज हम देखेंगे। तो ये सिस्टम को पढ़ने के लिए हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है कि पहले तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और दूसरा ये कि ये सारा सिस्टम जो था ये लॉस के ज़रिए लाया गया। तो एज अ लॉ स्टूडेंट हम जब पाक स्टडी पढ़ते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में हमें ये कुछ लॉस है जो हमसे ज़रूरी पूछे जाते हैं, जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को ही आज हम इन लॉस को समझेंगे, इनके ज़रिए जो सिस्टम लाया गया उसको मुकम्मल समझेंगे। उसमें हमारा उस टाइम का लेजिस्लेशन कैसा था, एग्जीक्यूटिव कैसा था, जुडिशरी कैसी थी, इनको समझेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि ये तो जनरल फ्रेमवर्क हो गया जो इन लॉस के ज़रिए लाया गया, लेकिन डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए जो हम आज पाकिस्तान में जैसे कि सिस्टम में मर्डर के लिए अपना लॉ है, चोरी के लिए अपना लॉ है, तो उन लॉस को के लिए मतलब कि कैसे एक लॉज मौजूद थे। तो वो जो लॉज थे जो मतलब आज पाकिस्तान में जैसे कि ये लॉज है, तो इनको भी आज हम देखेंगे कि ये क्या है। तो इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के ज़रिए जब पावर सरेंडर होती है मिड ऑफ 1858, तो इसके बाद एक लॉ लाया जाता है, और इस लॉ के ज़रिए एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायरार्की प्रपोज की जाती है कि कैसे गवर्नमेंट को लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मोनार्की, उस टाइम ब्रिटेन में भी मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो इनकी कॉलोनी बन गई थी तो ये भी एक मोनार्की अंडर ही कंट्रोल थी। मोनार्की इसकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी उस टाइम का, या मोनार्क था, या हमारे पास इम्पीरियर था, इम्प्रेस थी, तो वो इसको क्या करती थी, ओवरऑल वो उसी के ही मतलब कि सुपरविजन में वो इसका सुप्रीम अथॉरिटी थी इंडिया की। तो उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटेन मोनार्की होती थी, वो इसको अपॉइंट करती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हर कॉलोनी जो उस टाइम मतलब इंडिया के अलावा भी ब्रिटिशर्स ने दुनिया में बहुत जगहों पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो हर कॉलोनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंट करता था। तो इसी तरीके से इस जो इंडिया के लिए ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बनाया गया, इसका काम था कि अपना काउंसिल जो 10 to 15 मेंबर्स का इसका काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल होता था, उसके साथ ब्रिटेन में ही बैठकर, मतलब ये इंडिया में कभी नहीं आता था, ये ब्रिटेन में ही बैठता था और ब्रिटेन में ही बैठकर उनके लिए लॉज बनाता था, उनकी पॉलिसीज़ पर गौर फिक्र करता था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंट करता था। उसके अलावा इसका सबॉर्डिनेट जो इंडिया में जाकर रिप्रेजेंटेटिव होता था, वाइस सराय जिसको कहा जाता था, जिसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था, और पहला हमारा जैसे गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, तो इसका काम होता था कि इंडिया में जाकर इसका ऑफिस होता था पहले, जैसे कि कैपिटल हमारा कलकत्ता था, फिर उसके बाद 1911 में दिल्ली बन गया, तो वहाँ पे इसका ऑफिस शिफ्ट हो गया, और इसका काम था, ये रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट था। जैसे आज पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट है, तो इसी तरह वाइस राय उस टाइम हुआ करता था, ये उसकी एक अथॉरिटी होती थी। फिर हमारे पास होता था प्रोविजनल गवर्नर्स। जैसे कि आज हम देखते हैं पाकिस्तान फर्दर डिवाइडेड है प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस के अंदर डिविजन्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है। तो उस टाइम जो इंडिया था उसको ब्रिटिशर्स से इस तरह डिवाइड किया था कि प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था, और फिर उसके बाद प्रोविंसेस।
پروونسز تو ہمیں کہیں نہ کہیں حد تک پتہ ہے، لیکن پریزیڈنسی یہ ہوتی تھی کہ جو بڑے علاقے ہوتے تھے تو ان کو جو جنرل ٹرم میں وہ لاتے تھے وہ ہوتا تھا پریزیڈنسی. اس کے تھوڑے پھر مطلب کہ ان کے لیے جو چیزیں پروپوز کی جاتی تھی وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتی تھی پروونسز سے. اور اس کے علاوہ جو اور علاقے ہوتے تھے بچے ان کو پروونسز کہا جاتا تھا. اس ٹائم صرف تین ہی پریزیڈنسیز تھی، تین ہی بڑے علاقے تھے، بنگال، مدراس اور بمبئی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ساری جو ہوتی تھی وہ پروونسز ہوتے تھے. اور جو پروونسز کے لیے جو اپوائنٹ کیے جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا لیفٹیننٹ گورنرس. اور پھر ہمارے پاس جو اندر مطلب کہ مزید پاور ڈیوائڈر تھی ڈسٹرکٹس میں، تو ڈسٹرکٹ نہیں، ہمارے پاس جو اسمال پروونسز ہوتے تھے، پروونسز کے بھی اندر پھر جو اسمال پروونسز ہوتے تھے سائڈ بائی سائڈ جو اسمال پروونسز ہوتے تھے جیسے NWFP آسام، تو اس کے لیے چیف کمشنرز ہوتے تھے. ان کا سب کا کام ایک ہی ہوتا تھا، جو ان کے ایریا جو ان کو دیا جاتا تھا ان کو ریگولیٹ کرنا. اور اس کے مطلب کہ یہ سارے ماتحت ہوتے تھے وائس رائے کے. تو وائس رائے کو کیا کرتا تھا، سپروائز کرتا تھا. پھر ہمارے پاس آ جاتا تھا ڈسٹرکٹ آفیسر. ڈسٹرکٹ آفیسر جس کو ہم ڈپٹی کمشنر یا ہم کلیکٹر بھی کہتے تھے، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اس ڈسٹرکٹ ہوتا تھا اس کو لا اینڈ آرڈر کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا. اچھا ایک بات بتاتے چلے کہ اس ٹائم جو انڈیا ہوتا تھا اس میں ایسا نہیں تھا جیسے آج پاکستان میں ایک سپریم کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ سے، پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے. اس ٹائم صرف کوئی ایسا مطلب سپریم کورٹ ہوا ہی نہیں کرتا تھا. صرف جو ڈسٹرکٹ ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ اپنا ایک مجسٹریٹ کورٹ ہوتا تھا، اور مجسٹریٹ کورٹ میں ہی جو لوکلز ہوتے تھے وہ اپنے افیئرس وہاں ڈیل کرتے تھے. اور یہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا تھا یہ اصل میں مجسٹریٹ کا عہدہ بھی سنبھالتا تھا. تو اس کے علاوہ اس کا کام ہوتا تھا ریونیو کلیکٹ کرنا، جتنے بھی ڈفرینٹ سیکٹر سے جو پیسے جمع ہوتے تھے اس کو جمع کر کے برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھنا. تو یہ اس کا کام ہوتا تھا. اور یہ پہلا ایک آفیسر ہوتا تھا جو ایک ایگزام کے تھرو ایگزام کو پاس کر کے یہ آتا تھا. اس کے علاوہ جو یہ اوپر جتنے آفیسر ہوتے تھے یہ تو یا مطلب سینئر پولیٹیشنز ہوتے تھے، یا تو برٹش سینئر پولیٹیشنز ہوتے تھے جن کو پھر سلیکٹ کیا جاتا تھا. برٹش monarchy کو سلیکٹ کرتی تھی، اور وائس رائے جیسے گورنرز کو پھر سلیکٹ کرنے کا اختیار وائس رائے کے پاس ہوا کرتا تھا. تو یہ اس طریقے سے یہ سسٹم چلتا تھا. اسی طریقے سے جو ہمارا ICS انڈین سول سروس جو پروپوز کیا گیا اسی سے ہی یہ ان کے ایگزامز ہوا کرتے تھے یہ ڈسٹرکٹ آفیسرز کے، اور اسی کے ذریعے ہی وہ آتے تھے. تو اسی سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 ہم نے دیکھ لیا کہ ایک کمپریہنسو ہیرارکی آف ایڈمنسٹریشن تو 1858 کے ایکٹ میں دے دی گئی تھی. لیکن پھر جیسے کہ برٹشرز کا یہ ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر 10 سال بعد ایک نیا سسٹم لایا. ایک سسٹم میں جو موجودہ سسٹم ہوتا تھا اس میں ریفارمز لاتے تھے. تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ ایکٹ لایا، اور اس ایکٹ کا کام ہی یہ تھا جو موجودہ سسٹم تھا اس میں ریفارمز لانا. تو اس نے جو ریفارمز لائے اس میں 2 مین باتیں تھیں اس ایکٹ کے ذریعے. پہلی یہ کہ گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے اس میں کچھ اختیارات کی ایڈیشن کی گئی. جیسے پہلا یہ کہ اب یہ خود اپنے کونسل میں 6 سے 12 ممبرز ایڈ کر سکتا ہے، جس میں آدھے ممبرز نان آفیشل مطلب انڈینز ہو سکتے تھے. اور اسی سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار انڈینز کو بھی موقع ملا ایڈمنسٹریشن میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا. اور اس کے علاوہ یہ آرڈیننس ایشو کر سکتا تھا. مطلب جیسے آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جب سیشن میں نہ ہو تو پریزیڈنٹ جو ہے نا لا یا جس کو ہم آرڈیننس کرتے ہیں وہ ایشو کر سکتا ہے ایمرجنسی کے ٹائم میں. تو اسی طریقے سے گورنر جنرل کو بھی اختیار ملا گیا کہ اس ٹائم جو لیجسلیٹو اسمبلی انڈیا میں تھی اگر وہ پارلیمنٹ وہ سیشن میں نہ ہو تو یہ خود سے ہی ڈائریکٹ ایمرجنسی کے ٹائم میں آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے. اسی سے ہی ایک اور چیز جو ایڈ کی گئی وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پروونس لیول پہ کوئی اسمبلیز نہیں تھی، کوئی کاؤنسل لیجسلیٹو کاؤنسل نہیں تھے. صرف سینٹرل لیول پہ ہی ایک لیجسلیٹو کاؤنسل تھا جس کو ہیڈ کرتا تھا گورنر جنرل. پہلی بار اس ایکٹ کے ذریعے ہمارے پاس پروونس یہاں لکھا لیکن صرف پریزیڈنسیز میں ہی جو ہمارے پاس بنگال، بمبئی اور مدراس تھی اس میں ہی لیجسلیٹو کاؤنسلز لائے گئے، جس میں
لیکن اس کاؤنسلس کے ابھی بھی اختیارات اتنے محدود تھے کہ یہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سارا ہر چیز کے لیے انہوں نے گورنر جنرل سے اجازت مانگنی ہوتی تھی۔ تو اسی سے ہی یہ دو مین باتیں تھی اس ایکٹ کی، اور اسی سے ہی ایک اور ایکٹ آتا ہے، یہ اگین ایک ایڈیشن تھا۔ اس نے ایک تین نئی باتیں پروپوز کی گئی۔ پہلی یہ کہ انکریز ان دا ممبرشپ آف بوتھ کاؤنسلس، مطلب ہم نے دیکھا کہ ایک لیجسلیٹو مین سینٹرل کاؤنسل تھا اور ایک پروونسز، مطلب ہر پریزیڈنسی میں ایک لیجسلیٹو کاؤنسل بنایا گیا۔ تو اس کاؤنسل میں جو ان کے ممبرس تھے ان کو ان میں ایڈیشن کیا گیا، کچھ اور ممبرس کی تعداد لائی گئی دونوں کاؤنسلز میں۔ اس کے علاوہ انڈائریکٹ الیکشن پروپوز کیے گئے، مطلب لوکلز اب الیکشن کے ذریعے اپنے ریپرزینٹیٹیوز لائیں گے۔ پہلی بار یہ ایک سسٹم لایا گیا، اور یہ انڈائریکٹ الیکشن کا سسٹم ایسا تھا کہ جو بہت گنے چنے لوگ، بہت کم لوگ اس الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے، جس میں سے مطلب جو ابو دا ایک سرٹن اماؤنٹ جو ٹیکس پیئرز ہوتے تھے، یا جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے تھے، لائرز، اس طریقے سے لوگ، مطلب کہ بہت ایلیٹ لوکلز میں وہ جو بہت ایلیٹ ہوتے تھے، وہی بہت کم تعداد میں وہ کیا کر سکتے تھے، الیکشن میں حصہ لے کر ریپرزینٹیٹیو جو انڈینز ہوا کرتے تھے ان کو کاؤنسلز میں لا سکتے تھے، وہ بھی صرف پروویژنل کاؤنسلز میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب یہ پہلی بار اب جیسے کہ ہمارے پروویژنل کاؤنسلز بھی جیسے بنائی گئی، تو اس میں وہ بجٹس پر بات نہیں کر سکتے تھے، مطلب انڈینز کی ممبرشپ اتنی محدود تھی کہ وہ آ کر صرف چپ ہو کر ایک جگہ میں بیٹھنا، بس اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس ایکٹ کے ذریعے پہلی بار ان کو اجازت مل گئی کہ جی ہاں، آپ بھی بجٹس پر ڈفرینٹ ایشوز پر بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس ایکٹس کے ذریعے تین مین باتیں لائی گئی۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آتا ہے 1919 کا مونٹیگوا چیمسفورڈ ریفارم۔ یہ مونٹیگوا مطلب سیکریٹری آف اسٹیٹ جو اس ٹائم کا تھا اس کا نام تھا، اور چیمسفورڈ مطلب جو اس ٹائم کا وائس رہتا ہے اس کا نام چیمسفورڈ تھا۔ تو ان دونوں نے مل کر ایک ریفارم لایا 1919 میں۔ اس ایکٹ یہ ذرا تھوڑا سا نیا ایک بہت بڑا ریفارم تھا، کیونکہ اس نے سسٹم کو ہی تھوڑا سا چینج کر دیا تھا۔ وہ ایسے کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو ہمارا سینٹرل ہوگا اس کو ہم دو ہاؤسز میں ڈیوائڈ کریں گے، جیسے کہ آج پاکستان ہے تو اس میں ایک سینٹ ہے، ایک نیشنل اسمبلی ہے، دو ہاؤسز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان بائی کیمرل لیجسلیشن ہے۔ تو اسی طریقے سے اس ٹائم بھی بائی کیمرل لیجسلیشن پروپوز کیا گیا، جس میں ایک کاؤنسل آف اسٹیٹ جس کو ہم اپر ہاؤس کہتے تھے، اور انڈین لیجسلیٹو اسمبلی جس کو ہم لوور ہاؤس کہتے تھے، یہ سینٹرل لیول پر، جس میں ہم کاؤنسل آف اسٹیٹ میں 60 ممبرس تھے، ٹرم اس کا 5 ایئرس تھا، مطلب ہر 5 سال بعد رینیو ہوگا، اور اسی طریقے سے انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل مطلب لوور ہاؤس میں بھی۔ پھر ہمارے پاس ایک مین جو اس کی بات تھی اس ایکٹ کی، وہ یہ تھی کہ اس نے پروویژنل لیول میں ڈائرکی سسٹم پروڈیوس کیا۔ اب ڈائرکی کیا ہے؟ ڈائرکی مطلب ڈیول رول، مطلب ایک ہی پروونس میں دو گورنمنٹس رول کرے گی۔ اب یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ جو ڈفرینٹ پروونس کے ایشوز ہوتے ہیں، جس کے ایگریکلچر ہوتا ہے، ہیلتھ ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے، تو یہ ڈفرینٹ کو کہتے ہیں سبجیکٹس۔ تو ان سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کیے گئے، کچھ سبجیکٹس جو ہوں گے ایک کے پاس ہوں گے، کچھ سبجیکٹ دوسرے کے پاس ہوں گے۔ اب ایک جو ہوگا وہ اس کو ریزروڈ سبجیکٹس بنیں گے، اور دوسرے کو ٹرانسفرڈ۔ اب ہمارے پاس کیا تھا کہ جو ہمارے پاس ریزروڈ سبجیکٹس تھے اس میں گورنر جو برٹش اپوائنٹڈ ایک برٹش آفیسر ہی ہوتا تھا، وہ اپنے کاؤنسلس کے ساتھ بیٹھ کر ان لاس پر جو ہے نا سب کچھ ڈیل کرے گا، اور جو منسٹرز ہوتے تھے، جو انڈین منسٹرز ہوتے تھے، وہ اس پر پھر کوئی مداخلات نہیں کر سکتے، وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ٹرانسفرڈ سبجیکٹس ہوں گے جیسے ہیلتھ، ایجوکیشن، اریگیشن وغیرہ، اس پر انڈر دا سپرویژن آف گورنر جو منسٹرز ہوں گے وہ بیٹھ کر بات کریں گے۔ لیکن اگین منسٹرز کی طاقت بہت محدود تھی، جو اگر گورنر ان کے پروپوز کیے ہوئے لاس آئیڈیاز کو ریجیکٹ بھی کر سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے پاور ان دونوں میں ڈیوائڈ کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انڈین منسٹرز ہیں ان کی شمولیت کو تھوڑا بڑھانا کاؤنسلز میں، ان کو پروویژنل تھوڑی سی آٹونومی دینا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ سوال یہ بنتا ہے، یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس ٹائم ہمارے پاس ہم لکھنؤ پیکٹ دیکھتے ہیں 1916 میں، جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں کولیشن لاتی ہے اور ایک ہی ڈیمانڈ کرتی ہے متحد ہو کر برٹش گورنمنٹ کے سامنے، اور وہ یہ کہ سیلف رول،
تو وہ کہتے ہیں کہ اب اور دوسرا یہ کہ دنیا میں اس ٹائم بولشوک ریولیوشن ہوتی ہے 1917 میں سوویت یونین میں، تو وہ بھی کمیونسٹ مطلب عام لوگ لاتے ہیں، تو مطلب برٹش گورنمنٹ ڈر جاتی ہے کہ اب ایسے نہیں کہ مطلب ایسا انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا بہلانے کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی اختیار دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ہمارے پاس ڈیارکی سسٹم بیسٹ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ان کو بھی تھوڑا سا اختیار مل جائے گا، یہ بھی تھوڑے سا خون میں ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہمارے پاس مطلب ہمارا جو مین ہماری پاور ہے وہ بھی کنسولیڈیٹڈ رہے گی. تو اس طریقے سے یہ سسٹم لاتے ہیں. تو ہم اور جو ہمارے پاس ایک چیز اگر ہم اس پہ بتاتے چلے کہ کچھ سبجیکٹس جو مین سبجیکٹس ہوتے ہیں ایک کنٹری کو چلانے کے لیے، وہ ہمیشہ جو ہوتے تھے سینٹرل لیجسلیشن کے پاس ہی ہوا کرتے، جس میں آ گیا فورن افیئرس، کمیونیکیشن، یہ ریلوے جیسے کہ، تو یہ ہمارے پاس لیجسلیشن کے پاس ہی تھے، اس میں پروویژنس کا کوئی کام نہیں تھا. تو یہ اس کا مین سسٹم یہاں لایا گیا. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آتا ہے. اس ایکٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایکٹ تھا. اس میں ایک باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن پرپوز کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے کوئی کانسٹیٹیوشن انڈیا کا نہیں تھا اپنا. پہلی بار کانسٹیٹیوشن لایا جاتا ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا. تو اسی طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشن لایا جاتا ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں 14 پارٹس ہوتے ہیں، 10 اسکیجولس ہوتے ہیں. جیسے کہ آج والے جو ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن، اس میں ہمارے پاس 12 پارٹس ہے اور 5 to 6 ہمارے پاس اسکیجولس ہے. پارٹس اور اسکیجولس یہ کیسے اسٹرکچرڈ کیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس پر کبھی اور بات کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایولیوشن آف، یہاں میں نے ہیرارکی لکھا ہے، یہ ڈائرکی تھا. ڈائرکی جو ہمارے پاس پروپوز کی گئی تھی 1919 کے ایکٹ میں، اس کو ختم کر دی جاتی ہے. مطلب کہ پروونس کی آٹونومی کو مزید زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دی جاتی ہے. اور انٹروڈکشن آف فیڈرلزم. اب فیڈرلزم کیا ہوتا ہے کہ اس میں پاور جو ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے بٹوین سینٹرل اور پروونس. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پروونس کے اندر ہی پاور دو میں ڈیوائڈ ہو، مطلب پروونس کی جو پاور ہوگی وہ پھر صرف پروونس کی ہوگی. تو ہمارے پاس کچھ مطلب سبجیکٹس ہوتے تھے جو سینٹرل کے پاس ہی ہوتے تھے، اور جو اور سبجیکٹس ہوتے تھے وہ پروونس کے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے درمیان میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے تھے جو مطلب کہ جن پر دونوں بیٹھ کر کام کریں گے، ان کو پھر ہم کنکرنٹ لسٹ میں شمار کرتے تھے. تو یہ جو مطلب کہ ڈائرکی تھی، جس میں ایک ہی پروونس دو حصوں میں ایڈمنسٹریٹولی ڈیوائڈ تھا، اس کو واپس سے مرج کیا گیا، اور ایک ہی مطلب سارے سبجیکٹس جو ہم نے پیچھے پڑھے ان کو مرج کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ پروویژنل سبجیکٹس. تو اسی طریقے سے اچھا یہاں پہ ایک بات جو یہ ہے کہ فیڈرلزم یہ مطلب کہ نام سے ہی پروپوز کیا گیا تھا، حقیقت میں اس کو نہیں لایا گیا. کیونکہ 1937 کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں صرف پروونسز میں ہی الیکشنز ہوتے ہیں. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں جو سینٹرل اسمبلی ہوتی ہے اس میں بھی باقاعدہ الیکشنز کے ذریعے ممبرز لائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سینٹرل الیکشنز نہیں ہوئے. تو ہسٹورینز اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ صرف پروپوز کی گئی تھی پیپر پہ، لیکن اصل میں نہیں لائی گئی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، مطلب پارلیمنٹ جیسے کہ ہمارے پاس الیکشنز کے ذریعے جو ممبرز ہوتے ہیں اسمبلیز میں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پھر لوگوں کو، تو اس کو ہم پارلیمنٹیرینزم کہتے ہیں اسی چیز کو ہی. تو یہ لایا گیا. اس کے علاوہ فرنچائز مطلب جو ووٹس ہوں گے کہ اب کتنے لوگ اب ووٹس دے سکتے ہیں. تو اس میں جیسے ہم پہلے دیکھا کہ بہت محدود لوگ ووٹس دے سکتے تھے، بہت ہی کم. تو اب اس کو تھوڑا زیادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ 10% لوگ اب ووٹس دے سکتے ہیں، جس میں 350 ملین آبادی تھی اس ٹائم انڈیا کی، اور اس میں سے صرف 35 ملین ووٹس دے سکتے تھے. یہ 35 ملین بھی بہت مطلب کہ ان کو گن چن کے لایا گیا، جیسے کہ مطلب کہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہو گئے، لائرز ہو گئے، اس ٹائم کی جو بہت مطلب ایلیٹ اگین جو لوگ ہوا کرتے تھے. تو 10% ان کو مطلب کہ یہ فرنچائز دی گئی. اور اس کے علاوہ پہلی بار جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا کوئی سپریم لیول پہ کوئی کورٹ ہوا نہیں کرتا تھا. تو پہلی بار اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ذریعے دلی میں ایک فیڈرل کورٹ بنایا گیا، جس کے
1937 میں اس کا کام تھا کہ جتنی بھی نیچے سے مطلب کہ کورٹس جو لوور کورٹس ہے اس کے ذریعے جو اپیل ان کی طرف سے جو اپیل جائے گی ان کو ڈیل کرنا، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرنا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروونسز 3 نئے پروونسز بنائے جاتے ہیں جس میں ہوتا ہے برما، اڑیسہ اور سندھ۔ ان تینوں کو بھی مطلب الگ کر کے ان کو ایک پروونس کا سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ تو یہ مین باتیں تھی اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں۔ اس کے علاوہ مطلب کہ اگر ایک اس کی چیز کو پڑھے تو مطلب وہ بہت ہی لینتھی ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارا کوئی پڑھنا ہمارا کنسرن بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے یہ مین باتیں جو ہمیں سمجھنی ہے، جو اس کے اوور آل فریم ورک کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ ہم اس ٹائم ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانے کے لیے جو کوڈس لائے گئے تھے ہم اس کو بھی سمجھیں گے۔ کچھ کوڈس مطلب جو ہمارے پاس جتنے ایک بک ہوتی ہے جس میں سارے مکمل لاز ہی ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیگل ٹرمز میں کوڈ کہتے ہیں۔ تو پہلی بار 1860 میں انڈین پینل کوڈ لایا گیا ہے۔ اس کوڈ کے مطابق جتنی بھی کرمنل کیسز میں جتنی بھی سزائیں ہوگی، پنشمنٹس ہوگی، وہ ساری اس میں مینشن تھی۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور کوڈ لایا گیا ہے برٹشرز کے ہی ذریعے 1898 میں، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، کہ کیسے مطلب کہ ایک کرمنل کیس چلے گا۔ تو اس کوڈ میں یہ سب کچھ لکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ کوڈ آف سول پروسیجر مطلب جو سول کیس ہوگا، مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ ڈفرینس بٹوین کرمنل اور سول کیس۔ تو سول کیس جو ہوگا اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ہماری کرمنل اور سول کیس والی ویڈیو میں، ہم نے کلیئرلی اس کا ڈفرینس بتایا۔ تو اس میں سول پروسیجر میں جیسے کہ کیس چلے گا تو اس میں ایک نیا کوڈ لایا گیا 1908 میں۔ تو یہ کوڈس لائے گئے، اور یہی کوڈس پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے انہی کوڈس میں ہی کچھ ایڈیشنز اپنے مطلب کہ چیزوں کے مطابق لا کے اسی کوڈس کو ہی پھر چلائے، جس کو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میٹرز کے لیے یہی کوڈس ہی ہم چلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو اور کالونیز تھی، جو برٹش کی اپنی کالونیز تھی، اس میں بھی جب ان کے انڈیپینڈنس کے بعد جو برٹشرز نے یہ کوڈ صرف انڈیا کے لیے نہیں لائے تھے بلکہ جتنی بھی کالونیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ تھی سب کے لیے یہ کوڈس ہی اپنی جو اور کالونیز تھی وہاں پہ بھی یہی لائے گئے۔ اور انہوں نے بھی آلموسٹ مطلب یہ جتنی بھی کالونیز تھی اپنی انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے یہی کوڈس چلائے، آج تک چلا رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوتا ہے تو دونوں ملک کی جب تک ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا ہے تو یہ لوگ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہی بتاتے ہیں۔ یہ بات پہلے سے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے انڈیپینڈنس کے ٹائم میں۔ تو پاکستان بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے کہ 1956 تک اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ وہی 1935 کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اسی کو سے ہی اپنے آپ کو چلاتا ہے، اور پھر 1956 میں اپنا ایک کانسٹیٹیوشن لاتا ہے، اور جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ڈسمس ہو جاتا ہے۔ اسی سے ہی ہماری ویڈیو کنکلیوڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔